बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल मैं जिस किताब का मुताला कर रहा हूँ उसका नाम है खाकी साए। ये किताब तहरीर की थी जनाब जनरल के.एम. आरिफ साहब ने, जो बुनियादी तौर पर अंग्रेजी ज़बान में शाये हुई थी खाकी शैडोज़ के नाम से, और बाद में इस किताब का उर्दू में तर्जुमा किया जनाब लेफ्टिनेंट कर्नल गुलाम गिलानी खान साहब ने, जो यूं ही तकरीबन 1.5 दर्जन किताबों के या तो मुसन्निफ हैं या तर्जुमे हैं। ये जनरल के.एम. आरिफ साहब की जो ज़िंदगी की दास्तान है, इसे लाहौर बुक सिटी ने शाये किया है। इदारा इल्म इरफान पब्लिकेशन इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इसकी कीमत है 1800 रुपये। दूसरा एडिशन मेरे हाथ में 2022 का 1800 रुपये से कीमत। अभी किताब मेरी मुकम्मल तो नहीं हुई, लेकिन मैं बीच में एक ऐसी जगह रुक गया कि मुझे बहुत ही मजा आया और मैंने कहा मैं पहले आपसे शेयर कर लूँ। मुझे लुत्फ इसलिए आया कि इस किताब के अंदर एक ऐसा किस्सा है और एक ऐसे शख्स का खाका है जो इत्तेफाक से मैंने भी बयान किया और मैंने भी वो खाका तहरीर किया, और वो खाका शाये हुआ मेरे वाले मरहूम की किताब सरगुज़श्त में। इसमें मेरा एक तवील मज़मून था जिसका नाम था मेरे अब्बू, और वहां मैंने वो वाक़या और वो खाका उन अल्फाज में बयान किया जो मैंने अपने वालिद मरहूम से सुना, और उनको ये सारा किस्सा उस वक्त मालूम हुआ जब वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ वगैरह में काम करते थे और उनकी रसाई थी इन सारे वाक़यात तक, और उनको पता था कि क्या वाक़या हुआ। तो चलिए पहले तो मैं बताऊं कि उस वाक़े को जनरल के.एम. आरिफ साहब ने कैसे लिखा। जनरल के.एम. आरिफ साहब खाकी साए में लिखते हैं, मिस्टर जस्टिस S.M.A. समदानी लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, जहां उन्होंने PCO के तहत हलफ नहीं उठाया था। उनका केस वजाहत तलब है। समदानी एक ब्यूरोक्रेट थे, बाद में जज बना दिए गए। उन्होंने ज़िया इंतजामिया में फरवरी 1978 से लेकर जून 1980 तक बतौर फेडरल सेक्रेटरी वजारत कानून काम किया। के साहब लिखते हैं, बहुत नस्तालिक और नफीस किस्म के इंसान थे, शीरी बयां भी थे। वो कानूनी अमूर में बगैर कोई लगी लपटी रखे साफ साफ मशवरा करते थे। अपनी फसील बयानी के बावस उनके अंदर छुपा हुआ एक सख्त गीर ब्यूरोक्रेट भी कभी कभी बाहर निकल आता था। जरा इन अल्फाज की ओर गौर कीजिएगा जो कि हमारे साहब ने उनके बारे में लिखे हैं कि अपनी फसीहुल बयानी के बावस उनके अंदर छुपा हुआ सख्त गीर ब्यूरोक्रेट कभी कभी निकलकर बाहर आ जाता था। दो वाकयात से इस बात की वजाहत हुई। इस्लामाबाद में सदर ज़िया प्लानिंग डिवीजन के ऑडिटोरियम में कॉन्फ्रेंस से सदारत कर रहे थे। वज़रा और सेक्रेटरी भी मौजूद थे। वो इंतजामिया के सालंगारी और सुस्तरवी पर इजहार नाराजगी कर रहे थे, तो जज्बात की रो में बहकर बाद नाजेबा कलमात भी उनकी जुबान से निकल गए। उन्होंने अपनी आवाज की लय को बुलंद करते हुए कहा, अगर हालात में बेहतरी न आई तो मैं मुतल्लिका सेक्रेटरी को पहली फुर्सत में उल्टा लटका दूंगा। इस पर सारे ऑडिटोरियम में सुकूत छा गया। ताहम अगर ज़िया साहब शाइस्तगी की हद अबूर करके आगे निकल गए थे तो समदानी ने उनसे भी आगे छलांग लगा दी। समदानी साहब नहीं बल्कि समदानी। तो समदानी ने उनसे भी आगे छलांग लगा दी और कहा, सेक्रेटरियों को लटकाने के बजाय आप इन जनरलों को उल्टा लटकाएं जिन्होंने मार्शल लगाया। सेक्रेटरी कानून मिस्टर समदानी ने एक मिलिट्री डिक्टेटर के मातहत काम करते हुए ये सब बात कहने में किसी तजद्दुद से काम न लिया तो माहौल पहले से ज्यादा कशीदा हो गया। जाहिर है माहौल कशीदा हुआ, जिम्मेदारी किसकी? जस्टिस समदानी की। कुछ लम्हे बिल्कुल खामोशी तारी रही, ताहम ज़िया खामोश है और किसी बरहमी का मुजाहरा किया। समदानी के खिलाफ कोई एक्शन न लिया गया। दूसरा वाक़या यूं है कि सदर सेक्रेटेरिएट ने वजारत कानून से कहा कि वो एक और वजारत की तरफ से भेजी हुई समरी पर अपनी कानूनी राय दे। 2-4 बार वो केस सदर के सेक्रेटेरिएट और वजारत कानून के दरमियान शटल कॉक बना रहा। इस पर कानूनी तबसरे का मामला अधूरा ही रहा। मजीद ताखीर से बचने के लिए मैंने मिस्टर जस्टिस समदानी को टेलीफोन किया और कहा कि हम दोनों की मुलाकात होनी चाहिए ताकि उन निकात की वजाहत की जा सके जो वजाहत तलब हैं। मैंने कहा इसके बाद माहिर कानून के काम में आसानी हो जाएगी। इस पर समदानी तैश में आ गए और कहा, मैं हाई कोर्ट का जज हूं
آپ اس طرح مجھے ملاقات کے لیے اپنے دفتر میں طلب نہیں کر سکتے۔ میں یہ سن کر حیران ہوا اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ کسی سیکریٹری قانون کو کیسے درخواست نہیں کر سکتا کہ وہ ایک سرکاری کام کے لیے ملاقات ہونی چاہیے۔ سمدانی جو اپنے اسٹیٹس کے بارے میں کچھ زیادہ ہی حساس واقع ہوئے تھے، یہ جملہ یاد رکھیے گا، اپنے اسٹیٹس کے بارے میں کچھ زیادہ ہی حساس واقع ہوئے تھے، میرے الفاظ سن کر مزید غصے میں آ گئے اور بڑے متکبرانہ لہجے میں جواب دیا، قانون کی تشریح کرنا میری ذمہ داری ہے۔ مزید غصے میں آئے، حکومت پابند ہے کہ تمام قانونی معاملات میں میرے مشورے پر عمل کرے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے دفتر میں ملاقات کے لیے طلب نہیں کر سکتے، کیونکہ میرا اسٹیٹس یہ ہے کہ میں ہائی کورٹ کا جج ہوں۔ اس کے بعد جواب دینے کی میری باری تھی۔ میں نے کہا، مسٹر لا سیکریٹری، میں مزید بحث کرنا نہیں چاہتا۔ آپ نے چونکہ قانون کا حوالہ دیا ہے تو میں بھی قانونی کارروائی کروں گا۔ میں آج آپ کو ایک خط لکھ رہا ہوں۔ میں اس کیس کو تب تک ملتوی کرتا ہوں جب تک میرے خط کا مقرر کیا ہوا وقت گزر نہ جائے۔ یہ بات مسٹر سمدانی کے کریڈٹ میں جانی چاہیے کہ وہ مقررہ دن اور وقت پر میرے دفتر آ گئے۔ میں ان کے اس طرز عمل اور پابندی قانون پر کچھ پریشان سا ہو گیا، بالخصوص اس وقت جب میں نے دیکھا کہ وزیر قانون جناب شریف الدین پیرزادہ بھی سیکریٹری قانون کے ہمراہ ہیں۔ جنرل کے ایم عارف صاحب بڑی افسردگی سے لکھتے ہیں، اس واقعے نے مجھے دل گرفتہ کر دیا۔ مجھے اس بات پر افسوس ہوا کہ میں 7 برس تک صدر ضیاء کا چیف آف اسٹاف رہا۔ اتنی طویل مدت میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ کسی ریاستی معاملے میں مجھے کسی حکومتی اہلکار سے اس قسم کی ناخوشگوار گفتگو کرنا پڑی۔ اسے میری بدقسمتی سمجھیے کہ مجھے طیش زدہ سمدانی کو پکڑنا پڑا۔ جنرل کے ہمارے ساتھ میں یہ واقعہ جو بیان کیا ہے، اس سے ہمارے ذہن میں جسٹس سمدانی کی ایک ایسی تصویر ابھرتی ہے جو اپنے اسٹیٹس کے بارے میں بہت کانشیس تھا۔ یہ تاثر کے ایم عارف صاحب کا ہے، خاکی قائم ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے، وہ کتنے اسٹیٹس کانشیس تھے، اب میں آپ کو اپنے مضمون کا وہ حصہ سناتا ہوں جو سمدانی صاحب کے بارے میں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مضمون میں نے خود نہیں لکھا، جو اپنے والد مرحوم کی جب میں آپ بیتی، جب میں چھپا رہا تھا ان کے انتقال کے بعد، تو ان کے اوپر جو میں نے طویل مضمون لکھا تھا، تو میری یادداشت میں جو باتیں تھیں، جو جملے تھے، وہ میں نے اس کو شامل کیے جو ان کی آبیتی میں ابو نے خود نہیں لکھے تھے۔ یہ واقعہ کیا تھا، اب اسے آپ میرے الفاظ میں سنیے۔ انا اور عزت نفس متضاد چیزیں ہیں۔ ابو کا مشاہدہ اور مطالعہ دونوں ہی بہت تھا، وہ کتاب زندگی سے انمول چیزیں نکال کر لاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انا اور عزت نفس متضاد رویوں کا نام ہے، احساس برتری احساس کمتری کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اب وہ اکثر جسٹس ریٹائرڈ سمدانی صاحب کا ذکر کرتے تھے، چاہے ان کا قد و کاٹ یا شخصیت اس میں کوئی افسرانہ شان نہ تھی، اور انہیں ہٹو بچو والا افسرانہ کر و فر بھی پسند نہ تھا۔ ایسے میں سیکریٹریٹ کی ایک لفٹ افسران کے استعمال کے لیے مخصوص کر دی گئی۔ ایک بار وہ اس لفٹ میں سوار ہو رہے تھے تو ایک نئے لفٹ مین نے ان کو روک دیا۔ ہٹو بچو والا افسرانہ کر و فر بھی پسند نہ تھا۔ ایسے میں سیکریٹریٹ کی ایک لفٹ افسران کے لیے مختص کر دی گئی۔ ایک بار وہ لفٹ میں سوار ہو رہے تھے کہ ایک نئے لفٹ مین نے انہیں روک دیا کہ یہ لفٹ افسروں کے لیے ہے، آپ دوسری استعمال کر لو۔ وہ لفٹ مین ان کو پہچانتا نہ تھا کہ یہ وزارت قانون کے جوائنٹ سیکریٹری تھے۔ وہ لفٹ مین ان کو پہچانتا نہ تھا کہ یہ وزارت قانون کے سیکریٹری ہیں۔ سمدانی صاحب خاموشی سے جا کر دوسری لفٹ کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ وہ جن کا کہ اکثر کہتے ہیں بہت زیادہ اسٹیٹس کانشیس تھے، یہ ان کا رد عمل تھا۔ چند دن بعد پھر غلطی سے اس لفٹ میں سوار ہونا چاہا جو خالی تھی، لفٹ مین نے پھر نکال دیا اور وہ پھر دوسری لفٹ کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ لیکن جب سمدانی صاحب نے کچھ عرصے بعد تیسری بار یہ غلطی کی تو لفٹ مین آپے سے باہر ہو گیا۔
اس دن لفٹ خالی نہ تھی بلکہ ایک افسر پہلے سے موجود تھا۔ لفٹ مین نے سمدانی صاحب کو ڈانٹا کہ تم کو پہلے بھی منع کر چکا ہوں، ہر بار افسروں کی لفٹ میں گھستے ہو، ایک تو نہیں آج ایک افسر بھی لفٹ میں ہے۔ وہ افسر وزارت کے دوسرے جوائنٹ سیکرٹری تھے۔ انہوں نے لفٹ مین کی ٹھیک ٹھاک کلاس لی کہ تم پہچانتے نہیں یہ مجھ سے بڑے افسر ہیں۔ لفٹ مین کے ہوش اڑ گئے۔ بعد میں ان کے پرائیویٹ سیکرٹری کی خوشامد کر کے ان کے کمرے میں جا کر معافی مانگنی چاہیے تو انہوں نے کہا اگر تم مجھ کو پہچانتے نہیں ہو تو اس میں تمہاری کوئی بڑی غلطی نہیں تھی جس کے لیے کوئی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے چاہیے تھا میں پہلی ہی بار تم کو اپنا عہدہ بتا دیتا مگر مجھے اچھا نہ لگا۔ یہ سمدانی صاحب کی باوقار شخصیت کا ایک قلندرانہ پہلو تھا۔ جب لفٹ مین کے ہاتھوں ان کی انا اس لیے مجبور نہ ہوئی کہ ان کی عزت نفس انہیں اپنے عہدے کے حوالے سے کسی عزت کو طلب کرنے سے روکتی تھی۔ سمدانی صاحب بعد میں ہائی کورٹ کے جج بنے اور ضیاء صاحب کے دور میں ذوالفقار علی بھٹو کے مقدمے قتل میں ضمانت منظور کر کے ضیاء صاحب کی نظروں میں معطوف ہو گئے اور ان کو سیکرٹری قانون بنا دیا گیا۔ یہ تو خیر میں نے کو بتایا کہ وہ شخص کتنا بڑا اسٹیٹ کاؤنسل تھا بقول کے عارف صاحب کے، اور کتنا اس کو زوم تھا اپنے اسٹیٹس کا۔ اس کا تو بیچارے کا عالم یہ تھا کہ لفٹ مین نے نکالا تو اس نے اپنا تعارف تک نہ کروایا کہ اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنا اسٹیٹس کسی کو بتاؤں۔ اب آئیے میں اس قصے پہ آتا ہوں جس کا کہ عارف صاحب نے ذکر کیا ہے۔ میں نے ابو سے جو سنا وہ اس مضمون میں لکھا تھا، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ضیاء صاحب مرحوم نے سیکرٹری کی سطح کا اجلاس بلایا۔ وہ بیوروکریسی سے سخت نالاں تھے اور انہوں نے تمام افسران کو سخت غصے کے عالم میں بے نقص سنانی شروع کر دی۔ سب کو اپنی عزت عزیز تھی، چپ کر کے سنتے رہے۔ جذبات کی رو میں آ کر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میں دو ایک افسران پر سختی کروں گا تو سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ سختی کرنے کا لفظ چونکہ ابو نے اپنے کالم میں اس کا ذکر کیا تھا لہذا میں دہرا رہا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ابو نے اس دور میں کئی مرتبہ ذکر کیا تھا کہ ضیاء صاحب مرحوم نے فوجی زبان اور اصطلاح میں یہ کہا تھا کہ اگر میں دو ایک سینئر افسران کی پتلون اتار دوں تو سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہر شخص سناٹے میں آ گیا، لوگ ایک دوسرے سے آنکھیں نہ ملا رہے تھے۔ ایسے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولا پتلون صرف سول افسران کی کیوں اترے گی؟ اگر آپ کے دو ایک فوجی افسران کی بھی پتلون اتاری جائے تو کیسا رہے گا؟ سب لوگ مزید سناٹے میں آ گئے۔ ضیاء صاحب مرحوم بھنا گئے اور برہم ہو کر کہا میرے ساتھیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہیے۔ کیوں؟ کیا وہ سب فرشتے ہیں؟ اس شخص نے زوردار آواز میں پھر سوال کیا۔ میٹنگ بدمزگی میں ختم ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ترکی بترکی جواب دینے والے کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے الفاظ واپس لے لیں اور معافی مانگ لیں۔ پھر اسی خواہش کا اظہار مرحوم ضیاء صاحب نے بھی کیا کہ میں سب بلانے کو تیار ہوں اگر معافی مانگ لی جائے۔ مطلق العنان حکمران وقت اور چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس شخص نے صرف اس لیے للکارا تھا کہ اسے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی توہین ایک فوجی حکمران کے ہاتھوں منظور نہ تھی۔ یہ شخص وہی جسٹس ریٹائرڈ سمدانی تھے جسے لفٹ مین نے افسر تسلیم نہ کرتے ہوئے جب لفٹ سے باہر نکالا تو اس نے عدم شناخت کو اپنی توہین نہ سمجھا، نہ اپنا تعارف کرانا مناسب سمجھا، ایک دوسری لفٹ کا انتظار کرنے لگا۔ یہ فرق ہے انا کا اور عزت نفس کا۔ تو جناب واقعہ ایک ہے اور کردار بھی ایک، لیکن اسے بیان کرنے والے ایک جنرل کے عارف جن کا خیال تھا کہ وہ شخص بہت زیادہ اسٹیٹس کانشس تھا
اسے افسران سے بات کرنے کی تمیز نہ تھی. اور دوسرا وہ جو میں نے اپنے والد مرحوم سے سنا اور اپنے مضمون بیان کیا. فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ جسٹس سمدانی کیسے آدمی تھے. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.